बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी है के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद नज़ीर सियालवी हाज़िर खिदमत है। आप देख रहे हैं DNN न्यूज़ नेटवर्क। तमाम देखने वालों का खैर मक़दम करते हैं। नाज़रीन कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अनगिनत नेमतों से नवाजा है और उन नेमतों में से एक बहुत बड़ी और अजीम नेमत सेहत है। अगर इंसान के पास सेहत है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन नेमतों से भरपूर फ़ायदा उठा सकता है। अगर सेहत नहीं है तो लातादाद नेमतें इर्द गिर्द हों, लेकिन वो सेहत ना होने की वजह से बीमार हो इंसान, तो वो नेमतों से कमा कहू फ़ायदा नहीं उठा सकता। नाज़रीन कराम, आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में हमने बात करनी है। हमारे साथ एक तशरीफ़ फरमा हैं मारूफ़ डेंटिस्ट डॉक्टर शाहरुख बेग साहब, जो शरीकवाल के बड़ी मारूफ़ शख्सियत। और सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर साहब कि आप इस खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा बने और हमें वक्त दिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आज ख़ास तौर पर डॉक्टर साहब से हमने इस हवाले से कि दांतों की सेहत जो है कितनी ज़रूरी है, दांतों के मसाइल के हवाले से, दांतों की तकालीफ़ के हवाले से आज हम ख़ास तौर पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब से सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ये इरशाद फरमाइए कि हम ये जानना चाहेंगे कि दांतों की साख्त जो है वो कैसी होती है और क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नज़ीर साहब आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे अपने स्टूडियो में मदऊ किया और मुझे इज़्ज़त अफ़ज़ाई जो है वो उससे नवाजा, तो इस पे मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और अगर हम बात करते हैं दांत की साख्त पे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दांत को 3-4 पोर्शंस में पैदा किया है और ये मुकम्मल एक इंसान की तरह, जैसे इंसान एक मुकम्मल यूनिट है, इसी तरह हमारा जो दांत है ये भी एक मुकम्मल यूनिट है। दांत का वो हिस्सा जो हमें नज़र आ रहा है, इस दांत के इस हिस्से को इनेमल बोलते हैं और ये सख्त तरीन हड्डी है। और स्टडी के मुताबिक अगर हम बात करें तो इंसान के जिस्म में सबसे मजबूत तरीन हड्डी जो है वो इंसान की स्कल है, यानी खोपड़ी। और खोपड़ियों की जितनी हड्डियां हैं उनमें से मजबूत तरीन हड्डी हमारा दांत है, यानी इनेमल। तो इनेमल जो है ये मजबूत तरीन बोन है। ये कैल्शियम और विटामिन डी जो है ये उसकी कंपोजिशन है। और फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने दांत को हिस और सेंसेशन देने के लिए जो निज़ाम रखा है वो दांत के सेकंड पोर्शन यानी डेंटिन में है। डेंटिन जो है ये इनामल की तरह सख्त नहीं होता बल्कि थोड़ा पल्पी होता है। और फिर अल्लाह ताला ने दांत के तीसरे पोर्शन में जो है वो अल्लाह ताला ने ब्लड का और नर्व्स का सिस्टम जो है वो रखा हुआ है। और जब हम कुछ आइसक्रीम खाते हैं और हमारा दांत जो है वो ठंडे का जायका लेता है तो वो तीसरे पोर्शन की वजह से है। सही। इसी तरह जब हम चाय पीते हैं, हमारे दांत टेम्परेचर फील करते हैं, तो वो भी हमारा तीसरा पोर्शन जो है वहाँ तक वो पैगाम पहुँचता है। और इस तरह अल्लाह ताला ने हमारे दांत को एक मुकम्मल यूनिट की सूरत में बनाया है। जी, क्या कहने डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये इरशाद फरमाइए कि कौन सी ऐसी जो खुराक है जिसकी वजह से हमारे दांत जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं या ख़राब हो सकते हैं, इस हवाले से भी इरशाद फरमाइए। इस हवाले से सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि एक पुराना दौर था जब इंसान जो है वो गन्ने का इस्तेमाल कर लेता था और उसके जो दांत हैं वो अच्छे तरीके से खुराक होती थी और सफाई की सफाई होती थी। और इसी तरह हमारा जो भुट्टा है वो अच्छी खुराक थी हमारे दांत के लिए। जब हम उसको भुट्टे को च्यू करते थे तो उससे भी हमारे दांत मजबूत होते और सफाई की सफाई हो जाती। लेकिन फ़ी ज़माना अगर हम देखें तो फास्ट फूड हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा कैंडीज़, चॉकलेट्स और जितनी भी स्टिकी फूड्स हैं जो दांत के साथ चिपक जाती हैं, ये हमारे दांतों को ख़राब करने में अहम रोल अदा करती हैं। बेशक। नज़ीर करम, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं मुमताज़ डेंटिस्ट डॉक्टर शाहरुख बेग साहब।
دانتوں کی صحت کے حوالے سے، دانتوں کی بیماریوں کے حوالے سے، تکالیف کے حوالے سے ہم ان سے جا رہے ہیں۔ میرے قریب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، ایز اے طبیب حاضر ہوا، اور کہا کہ میں ایک طبیب ہوں اور آپ کے شہر میں رہنا چاہتا ہوں، کوئی لوگ بیمار ہوں گے تو میں ان کا علاج کیا کروں گا۔ تو وہ شخص 1 سال تک جو ہے حضور کے شہر گوربار میں حاضر رہا۔ سال کے بعد حاضر ہوا سرکار کی بارگاہ میں اور عرض کرتا ہے کہ میں واپس جا رہا ہوں۔ تو حضور نے پوچھا کیوں، کیا ایسی کیا بات ہوئی کہ تم واپس جا رہے ہو؟ کہا کہ پورا سال گزر گیا، بہت کم مریض آئے، جب مریض آئے ہی نہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے لوگوں کو ایک طریقہ سکھا دیا ہے کہ جب بھوک لگے تب کھانا کھاؤ، اور کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پیو، اور تیسرا یہ کہ کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پئیں۔ تیسرا ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے آپ کے ذہن میں ہے کہ کیا ارشاد فرمایا تھا؟ اور جب بھوک ہو تو کھانا چھوڑ دیا جائے، ہاں، مطلب کھانا جو ہے زیادہ سیر ہو کر نہ کھایا جائے، یعنی کہ تھوڑی سی بھوک رکھ کے کھانا چھوڑ دیا جائے۔ یہ ایک نسخہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا۔ تو اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ بڑی ممتاز شخصیت، ممتاز ڈینٹسٹ ڈاکٹر تشریف فرما ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ دانتوں میں ٹھنڈا اور گرم کیوں لگتا ہے؟ اس حوالے سے بھی آپ ارشاد فرمائیے۔ بڑا اہم سوال نذیر صاحب آپ نے کیا، تو اس حوالے سے میں عرض کر دوں کہ ٹھنڈا گرم لگنے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، اور ان میں سے جو مین وجہ ہوتی ہے ان میں سے چند ایک کا تذکرہ میں کرتا ہوں۔ جو مین وجہ ہے وہ ہے ہماری خوراک۔ ہم گرم گرم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور پھر ساتھ ہی ہم ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں۔ صحیح۔ پہلے کھانا کھانے کی وجہ سے ہمارے دانت گرم تھے، صحیح۔ اور پھر جب ہم نے جب سے فریج کا اور ریفریجریٹر کا زمانہ آیا تو ہم نے ان کو یوز کرنا شروع کر دیا، اور فوراً سے جب ہم ٹھنڈا پانی لیتے ہیں تو دانت جو ہیں وہ یکدم اپنا ٹیمپریچر تبدیل کرتے ہیں تو ٹھنڈے گرم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دانت میں کیویٹیز کا آ جانا اور سوراخ لگ جانا دانت میں، تو ڈیفینیٹلی جب دانت میں سوراخ آئے گا اور پانی جو ہے وہ پینیٹریٹ کر جائے گا دانت میں تو وہ بھی ٹھنڈے گرم کا باعث بنے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے دانتوں کا وہ پارٹ جو اللہ تعالیٰ نے بون کے اندر چھپا کے رکھا ہوا ہے، اگر وہ کسی ہماری غلطی اور کوتاہی کی وجہ سے ایکسپوز ہو جاتا ہے تو بھی ٹھنڈا گرم آ سکتا ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو کیویٹی آپ نے ارشاد فرمایا کہ دانتوں میں سوراخ ہو جاتا ہے، جسے ہم عام لفظوں میں کھوڑ کہتے ہیں، جی، اس حوالے سے ارشاد فرمائیے کہ یہ کیوں ہوتی ہے اور کیا اس کا علاج کیا ہے؟ اس حوالے سے ارشاد فرمائیے۔ جی، دانت میں جو کیویٹی لگ جاتی ہے یہ سراسر ہماری اپنی غلطی اور کوتاہی ہوتی ہے۔ یہ کوئی ربی حادثہ نہیں ہوتا یا کوئی فلکی حادثہ نہیں ہوتا۔ دراصل ایک تو میں چلوں گا یہاں سے اپنے دین کی طرف کہ ہم دین سے دوری کی وجہ سے بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ صحیح۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دین میں کس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر نماز کے ساتھ آپ وضو کریں جب تو مسواک استعمال کیجیے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو جب مسواک استعمال کی جائے گی تو دانت صاف ستھرے رہیں گے، اور جب دانت صاف ستھرے رہیں گے تو بال یقین ان میں کھوڑ نہیں آئے گا، کیویٹی نہیں آئے گی، اور جب کیویٹی نہیں آئے گی تو بیماری بھی آگے نہیں چلے گی۔ کیا کہیں، سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ایک آپ کی بات سے مسواک کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا، مسواک کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ تازہ مسواک زیادہ مطلب فائدہ مند ہوتی ہے یا خشک مسواک زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے؟ جی، بہتر تو تازہ مسواک ہوتی ہے، چونکہ اس میں بھرپور طریقے سے ہمیں منرلز مل جاتے ہیں، جیسے فلورائڈ ہیں، جیسے کیلشیم ہے۔ اگر ہم زیتون کی مسواک استعمال کرتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ بہتر ہوتی ہے، اور وہ سنت مبارکہ بھی ہے۔ تو تازہ مسواک کے زیادہ فوائد ہیں ایز کمپیئر ٹو دا جو خشک ہے مسواک۔ سبحان اللہ۔ مسواک کے حوالے سے ہم نے بڑی خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب سے سماعت کی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خود ارشاد گرامی ہے کہ میں اپنی امت پر بوجھ نہ سمجھتا تو میں ان پر
مسواک کرنا لازم قرار دے دیتا. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات یہ تھے کہ بستر سے اٹھتے ہی سب سے پہلے مسواک کا استعمال کرتے تھے. ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی ان مبارک سنتوں پر عمل کریں. ایک تو ہمیں سنت پر عمل پیرا ہونے کا ثواب ملے گا, دوسرا دانتوں کی صفائی کے حوالے سے بہت فائدہ حاصل ہوگا. ڈاکٹر صاحب, یہ دانت جو ہیں جن میں کیویٹی آ جاتی ہے, کیا ان کی فلنگ بھی ہو سکتی ہے, اور فلنگ کے لیے کیا مٹیریل استعمال ہوتا ہے اس حوالے سے؟ جی میں عرض کرتا ہوں کہ جب دانت میں کیویٹی لگ جاتی ہے تو پھر کیویٹی کو ہماری جو اسٹڈی ہے یہ 4 سٹیجز میں تقسیم کر دیتی ہے. جب دانت میں ڈکے سٹارٹ ہوتا ہے تو اس وقت وہ فلنگ سٹیج پہ ہوتا ہے, اور وہی وقت ہوتا ہے اپنے ڈینٹسٹ کو جا کے پوچھنے کا اور چیک اپ کروانے کا کہ ڈاکٹر صاحب دانت میں بلیک کلر کا داغ ہے, برش کرنے سے نہیں اترتا اور صفائی کرنے سے نہیں اترتا, کلی کرنے سے نہیں جا رہا, تو اب ہم اس کو کیسے دور کریں؟ تو ڈینٹسٹ ہے جو آنیسٹ ڈینٹسٹ ہے وہ بتائے گا کہ یہ سپاٹ نہیں ہے, یہ سٹین نہیں ہے, بلکہ یہ تو ڈکے ہے, یہ دانت کی خرابی ہے, یہاں سے تو دانت گلن سڑن کا شکار ہے. تو وہ اسی وقت اس کو صاف کر کے اس کیویٹی کو ایک پراپر شیپ دے گا اور پھر اس کی فلنگ کر دے گا. اور فلنگ میٹیریل کے حوالے سے جو آپ نے مجھ سے سوال کیا, اس میں بیش بہا جو ہے وہ ورائٹی موجود ہے. دانتوں میں امیلگم کی فلنگ بھی ہو جاتی ہے جسے چاندی کی فلنگ کہا جاتا ہے, اور اس کے علاوہ دانت جو ہیں وہ استھیٹک میٹیریل سے بھی ہم فل اپ کرتے ہیں. تو جو ہے نا دانتوں کی فلنگ وہ ہوتی ہے فرسٹ اور سیکنڈ سٹیج پہ. لیکن اگر مریض اپنی لاپرواہی کی وجہ سے اور کوتاہی کی وجہ سے یا بہت زیادہ مصروفیت کی وجہ سے ڈینٹسٹ کے پاس نہیں جا پاتا تو وہ تیسری سٹیج پہ چلا جاتا ہے جہاں پہ پھر ان کی فلنگ پاسبل نہیں رہتی. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, عام طور پر ہم بشمول میں بھی اپنی بات بھی کر سکتا ہوں کہ دانت میں درد ہوتا ہے تو ہم لوگ اپنے طور پر کچھ میڈیسن جو معروف میڈیسن ہے جیسے انسیڈ ہوگی یہ لے لیتے ہیں, ساتھ فلیجل لے لیتے ہیں. تو آپ اس حوالے سے بھی تھوڑا سا گائیڈ کیجئے کہ کون سی میڈیسن جو ہے کس طرح یوز کرنی چاہیے, اور اس حوالے سے آپ ذرا. جی میں عرض کرتا چلوں, سیلف میڈیکیشن ایک بیڈ ہیبٹ بھی ہے اور ویری ہارمفل. ایک چیز کا جب ہمیں علم ہی نہیں ہے تو ہم اس کو بغیر پوچھے کیسے استعمال کر سکتے ہیں. اور پھر دوائی ہے وہ مٹھائی نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اس کو استعمال کریں. دوائی کے کچھ فوائد ہیں تو اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں. اور پھر اکثر ہمارے گھروں میں ہماری مائیں بہنیں بلکہ اب جینٹس میں بھی بلڈ پریشر ہائی ہو جانا ایک عام سی بات ہے, ڈائبٹیز ہونا ایک عام سی بات ہے. صحیح. آپ بغیر پوچھے ایک ہائپر ٹینشن پیشنٹ کو انسڈ یوز کروا رہے ہیں اور وہ سیلف میڈیکیشن کر رہا ہے, وہ روزانہ پہ انسڈ پہ لگا ہوا ہے کہ میں انسڈ کھا لیتا ہوں تو میں بالکل درست رہتا ہوں. تو یقیناً وہ جو انسڈ استعمال کر رہا ہے اس کے اندر جو سالٹ ہے وہ اس کے بلڈ پریشر کو بڑھانے میں ہیلپ کرتا رہے گا. اور پھر جب وہ اپنی میڈیسن پہ لگ جائے گا اور پھر اس کو ایک وقت آئے گا کہ اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میرا بلڈ پریشر کیوں بڑھتا ہے. جی وہ جواب میرا مکمل ہو چکا. اب آپ نیکسٹ اگر. جی ڈاکٹر صاحب, آپ یہ بتا رہے تھے کہ میڈیسن جو ہے وہ انسان کو خود سے یوز نہیں کرنی چاہیے بلکہ کسی پراپر ڈاکٹر سے مشورہ کر کے استعمال کرنی چاہیے. جہاں اس کے کچھ فوائد ہوتے ہیں, کچھ میڈیکلی اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں. ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ میڈیسن دینے سے کتنا فیصد نقصانات سے بچا جا سکتا ہے اور کتنا فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بہت اچھا آپ نے مشورہ دیا. ناظرین کرام, ہم بات کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے معروف ڈینٹسٹ ڈاکٹر شاہ رخ بیگ صاحب. ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے ارشاد فرمائیے کہ دانتوں کی صفائی جو ہے وہ کتنی مرتبہ کروانی چاہیے سال میں یا زندگی میں, یا اس حوالے سے. جی میں عرض کرتا ہوں کہ شوق سے بالکل بھی ڈینٹسٹ کے پاس جا کے صفائی نہیں کروانی چاہیے. جسے ہم صفائی کے نام سے موسوم کرتے ہیں وہ ایک بیماری ہے جسے ماسکورا کہا جاتا ہے. ہم اپنی ڈینٹسٹری لینگویج میں اس کو ڈینٹل کیلکولس کے نام سے موسوم کرتے ہیں. تو وہ ڈینٹل کیلکولس کا علاج جو ہے وہ صفائی ہے, یعنی اسکیلنگ. تو شوق سے تو بالکل بھی نہیں جانا چاہیے, اور بینگ اے مسلم ہمیں اسکیلنگ کی ضرورت بھی نہیں پڑنی چاہیے. اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری سنت پر عمل کرتے رہیں, 5 مرتبہ مسواک کرتے رہیں, یا جو آدمی 5 مرتبہ مسواک استعمال نہیں کر سکتا
وہ 2 مرتبہ برش کر لے اور درمیان میں جو ظہر عصر اور مغرب کا وقت ہے اس میں مسواک استعمال کر لے تو بھی یہ کافی ہے، تو ہمیں صفائی کی طرف جانا ہی نہیں پڑتا۔ لیکن چونکہ آج کل انسان مصروف ہی اتنا ہے کہ اس کے پاس وقت نہیں ہوتا، رات کو جب وہ کام سے تھکے ہارے آتے ہیں تو بغیر برش کیے، بغیر مسواک کیے وہ سو جاتے ہیں، اور جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو 24 گھنٹے کے بعد وہ برش کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو صفائی جو ہے یہ باقاعدہ ایک علاج ہے ایک بیماری کا، جسے ڈینٹل کیلکولس یا ماسکورا کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ بتایا کہ شوق سے ڈینٹسٹ کے پاس نہیں جانا چاہیے، جو میڈیکلی ایک وے ہے اس کے مطابق ڈاکٹر چیک کرتا ہے کہ کہاں اسکیلنگ کی ضرورت ہے، کب ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کی طرف سے ایک بڑا اچھا آنسر آیا۔ میں ایک چیز اور ڈسکس کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب آپ سے، کہ یہ جو پلاگ ہوتا ہے، پیلا پن ہوتا ہے دانتوں میں، یہ کس وجہ سے آ جاتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ صبح بھی کرتے ہیں دانت صاف، رات کو بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے دانت جو ہیں وہ صاف نہیں رہتے، اس حوالے سے کچھ ارشاد میں۔ جی میں عرض کرتا ہوں کہ انسان جب کھانا کھاتا ہے، فرض کر لیجئے کہ ہم صبح ناشتہ کرتے ہیں، ناشتہ کر لینے کے بعد اگر ہم برش نہیں کرتے یا مسواک استعمال نہیں کرتے تو کھانے کی ایک باریک سی لیئر ہوتی ہے جو ہمارے دانتوں پہ رہ جاتی ہے۔ پھر اسی طرح ہم نے دوپہر کو صرف سادہ پانی سے کلی کی اور دوپہر کا کھانا بھی ہم نے کھا لیا، تو دوپہر کے کھانے کی جو لیئر بچت ہوتی ہے وہ بھی ہمارے دانتوں پہ ہوتی ہے، اور پھر رات کو ہم ویسے برش نہیں کرتے، کھانا کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ ہماری جو اسٹڈی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو ہمارے دانتوں پہ کھانے کی لیئر آتی ہے وہ 14 گھنٹے تک نرم رہتی ہے۔ صحیح ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے جو جس پہ غور کرنا چاہیے کہ 14 گھنٹے تک وہ لیئر ہماری نرم رہتی ہے۔ اگر ہم صبح سے لے کے رات تک کھا پی رہے ہیں اور ہم رات کو سونے سے پہلے برش کر لیتے ہیں تو سمجھیے کہ ہم نے 14 گھنٹے کے اندر اندر دوسری دفعہ برش کر لیا، ایک تو صبح کیا تھا اور دوسری دفعہ ہم نے رات کو کر لیا، تو وہ جو نرم لیئر ہے اس کو پیلیکل کہا جاتا ہے، وہ پیلیکل ریموو ہو جاتا ہے۔ صحیح ہو۔ اور اگر ہم اس پیلیکل کو ریموو نہیں کرتے تو وہی پیلیکل نائٹ کو جب ہم سو جاتے ہیں 8 گھنٹے کے لیے ہمارا منہ بند ہو جاتا ہے اور اس میں بڑا ایک سازگار ماحول پیدا ہوتا ہے، اور ہمارے منہ کے جو جراثیم ہوتے ہیں، جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں، وہ اس پیلیکل یعنی اس تھن فلم آف جو ہے فوڈ پارٹیکلز، اس پہ وہ ریئیکٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو پیلیکل سے پلاک میں کنورٹ کر دیتے ہیں، اور جب وہ پلاک بن جاتا ہے تو پھر وہ برش سے ریموو نہیں ہوتا۔ آپ 24 گھنٹے کے بعد برش کریں گے تو پھر وہ کیسے ریموو ہوگا؟ پھر وہ ایزیلی نہیں اترے گا جب تک آپ ڈینٹسٹ کے پاس جا کے اسکیلنگ نہیں کرواتے۔ اسی لیے جو گورے ہیں، جو انگریز ہیں، ان کی اسٹڈی کے مطابق جو ہے وہ برش 2 ٹائم کرنا چاہیے، صبح ناشتے کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے، اور اسلامی قانون کے مطابق جو ہے وہ دن میں 5 مرتبہ مسواک استعمال کر لینی چاہیے۔ یہاں میں ایک بات سر ایڈ کرتا چلوں کہ آپ دیکھیے کہ اگر گورے انگریز اپنے دعوے میں سچے ہیں، وہ 2 مرتبہ برش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اپنی ٹوتھ پیسٹ کو اچھا رکھیے اور 2 مرتبہ برش کیجئے، تو 2 مرتبہ برش کرنے والے انسان کے دانت خراب نہیں ہوتے، تو میں سوال قائم کرتا ہوں کہ جو 5 مرتبہ برش کرنے والا مسواک کرنے والا انسان ہے اس کے دانت کیسے خراب ہو سکتے ہیں؟ کیا کہنے، بہت خوب ڈاکٹر صاحب، بڑی اعلیٰ بات کی۔ ڈاکٹر صاحب ایک واقعے کی طرف بھی آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ جنگ بدر میں یا غالباً کسی اور جنگ میں جس میں اہل اسلام مسواک کی سنت ادا نہ کر سکے، اس حوالے سے بھی۔ جی بالکل، میں عرض کرتا ہوں کہ وہ دور صحابہ تھا اور ان کے جو اعمال ہیں ہم ان کی جوتوں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں اور ان میں سے آپ جس کی بھی اقتداء کریں گے آپ ہدایت پا جائیں گے۔ تو اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ایک سنت رسول یعنی مسواک چھوٹ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر فتح روک دیتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ اس دور میں رہ کر ہم وہ سنت رسول پوری نہیں کرتے تو ہمارے دانت کیوں کر خراب نہیں ہوں گے، یا خرابی ہمارا کیوں کر مقدر نہیں ہوگی؟ صحیح ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب ایک بڑا اہم کوشچن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ دانت نکلوانے کا ڈاکٹر کب مشورہ دیتے ہیں؟ اور ہمارے ہاں
کافی اس حوالے سے کنفیوژن ہوتی ہے کہ دانت نہیں نکلوانا چاہیے، وہ ڈرتے ہیں اس حوالے سے. آپ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ کیا. جی، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب دانت میں چھوٹا سا ایک داغ لگ جاتا ہے تو اسی وقت اپنے ڈینٹسٹ کو ملیے اور پوچھئے کہ یہ داغ برش کرنے سے یا مسواک کرنے سے نہیں جا رہا تو اس کا کیا کرنا چاہیے. صحیح. تو وہ سٹیج دانت کو سیو کرنے کی ہوتی ہے. اگر آپ لاپرواہی کی وجہ سے اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ آپ کو ٹھنڈا گرم آ گیا ہے، آپ کو درد آ گیا ہے، تو بھی آپ فوراً سے خود دانت نکلوانے کا فیصلہ نہ لیجئے کہ میں جا کے ڈینٹسٹ کو بولوں گا کہ ڈاکٹر صاحب میں بہت تنگ ہوں، اس دانت کو نکال دیں. صحیح. ایسا نہیں کرنا، بلکہ ڈینٹسٹ سے مشورہ لینا ہے. وہاں پہ ایک آپشن ہمارے پاس ہوتا ہے جسے روٹ کینال کہا جاتا ہے. صحیح ہے. تو ہم روٹ کینال کر کے حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ دانت کو بچا لیا جائے. یہ ایسا تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک بار دیا ہے، یہ بار بار نہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس دانت کو ہمارے جبڑے میں فٹ کیا ہوا ہے. صحیح. تو ہم اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر ڈاکٹر تو نام ہی زندگی دینے والا ہے، کیا کہیں گے. زندگی بچانے والا جو ہے وہ ڈاکٹر ہے. تو یہاں پہ اگر ہم روٹ کینال کر کے دانت بچا لیتے ہیں تو وہ بہت اچھا ہے. ہم اس دانت کو نکلوانے کا مشورہ دیتے ہیں جس دانت کو روٹ کینال کر کے بھی نہیں بچایا جا سکتا. صحیح ہو گیا ڈاکٹر صاحب، بہت خوب. اس حوالے سے آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بتایا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ارشاد فرمائیے کہ دانتوں کے لیے مارکیٹ میں مختلف برانڈ کے پیسٹ جو ہیں وہ دستیاب ہوتے ہیں. ہم لوگ جو ٹی وی ایڈ پہ یا لوگوں سے پوچھ کے سن کے کوئی ایک پیسٹ اٹھا لیتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں. اس حوالے سے بھی ضرور گائیڈ کیجیے کہ کون سا پیسٹ استعمال کرنا چاہیے، اس میں کیا کیا یعنی کہ اجزاء ہونے چاہیے جو ہمارے دانتوں کی صحت اور صفائی کے لیے فائدہ مند ہو. جی، میں اسپیشل کسی ایک پیسٹ کا برانڈ نیم لے کے تو نہیں ریکمینڈ کروں گا، اس طرح پھر دوسروں کا اعتراض جو ہے وہ آ جاتا ہے. لیکن ایک امپورٹنٹ انفارمیشن ہے جو میں اپنے ناظرین کو ضرور دینا چاہوں گا کہ پیسٹ ہمیشہ وہ خریدیے جس میں کیلشیم، فلورائڈ اور ٹریکلوسان موجود ہوں. یہ ہمارے دانتوں کے اوپر جب پیسٹ کی ٹاپیکل اپلیکیشن ہوتی ہے تو فلورائڈ ہمارے دانتوں کے انامل کو مضبوط کرتا ہے، کیلشیم ہمارے دانت کو کے اندر جذب ہو کے اس کا جزو بدن بنتی ہے، اور اس طرح ہمارے دانت جو ہیں وہ کھوڑ سے بھی بچ جاتے ہیں، ماس خورے سے بھی بچ جاتے ہیں. کبھی بھی ایسی پیسٹ مارکیٹ سے نہیں خریدنی چاہیے جس میں آپ کو کسی بیماری کا علاج بتایا گیا ہو کہ ڈینٹسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بلیڈنگ ہے مسوڑوں سے تو آپ یہ پیسٹ استعمال کر لیجئے، آپ کو آپ کے دانتوں میں کیویٹیز ہیں تو آپ یہ پیسٹ استعمال کر لیجئے. ایسی پیسٹ جس میں آپ کو جھانسا دیا گیا ہو کہ یہ فلاں بیماری کا علاج ہے تو آپ کو ڈینٹسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، آپ یہ پیسٹ کیجئے، وہ مارکیٹ سے نہ خریدیے. چونکہ جو ڈینٹسٹ ہے وہی آپ کا معالج ہے، پیسٹ آپ کی معالج نہیں ہو سکتی. تو وہی پیسٹ اچھی ہے جس میں صرف کیلشیم، وائٹامن ڈی اور اس طرح کی چیزیں استعمال صحیح. ڈاکٹر صاحب، یہ جو دانتوں سے اکثر لوگ خون آنے کی شکایت کرتے ہیں، اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیں کہ خون کیوں آتا ہے اور اس کا تدارک کیسے کیا جا سکے. جی، ابھی ہم تذکرہ کر رہے تھے ماس خورے کا، یعنی ڈینٹل کیلکولس کا. تو ڈینٹل کیلکولس یعنی ماس خورا جو ہے اس کی بھی ٹوٹل 4 علامتیں ہوتی ہیں. اس میں سب سے پہلی علامت جو ہے وہ مسوڑوں سے خون آنا ہے. جس مریض کو مسوڑوں سے خون آتا ہے وہ ایپل بائٹ کرتا ہے، اس کو بلیڈنگ آ جاتی ہے، یا وہ برش کرتا ہے روٹین میں تو برش کے دوران اس کو جو ہے وہ بلیڈنگ آ جاتی ہے، تو اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ میرے مسوڑے صحت مند نہیں ہیں، وہ بیمار ہو چکے ہیں، وہ ماس خورے میں مبتلا ہو چکے ہیں، اس لیے مجھے خون آ رہا ہے. اور دوسری علامت کے طور پر مسوڑوں میں سوجن آ جاتی ہے. تیسری علامت میں فاؤل سمیل یعنی بیڈ سمیل کا سامنا بھی پیشنٹ کو کرنا پڑتا ہے. اور چوتھی سٹیج پہ چل کے جب نقصان زیادہ ہو جاتا ہے اور پیشنٹ ان 3 علامات کو لے کے چلتا رہتا ہے، ڈینٹسٹ کے پاس نہیں جاتا یا مختلف قسم کی پیسٹ استعمال کر کے اس کو ان علامات کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، تو چوتھی سٹیج میں پھر کچھ بون کا نقصان بھی ہو جاتا ہے اور روٹس ہماری ننگی ہوتی ہیں، اور چوتھی علامت میں ٹھنڈا گرم بھی آ جاتا ہے. تو یہ 4 علامتیں ماس خورے کی ہیں. جیسے ہی مسوڑوں سے خون آنا شروع ہو جائے یا ٹھنڈا گرم یا مسوڑے آپ کے سوجے پھولے رہتے ہوں تو فوراً اپنے ڈینٹسٹ کے ساتھ رابطہ کیجئے، اور اس کا بہترین جو علاج ہے وہ اسکیلنگ ہے، اور بہترین سٹیج ہے جو وہ پہلی اور دوسری ہے. صحیح ہو گیا. ڈاکٹر صاحب، یہ ایک کوشچن اور
کہ کتنی عمر تک دانت ٹوٹنے کے بعد نیا دانت انسان میں پیدا ہو جاتا ہے؟ تو یہ ذرا اس حوالے سے بھی ارشاد آپ بچوں کی بات جی کر بچوں کے رہے حوالے سے، جی جی ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ انفارمیشن بھی دینا چاہوں گا کہ جب بچہ 6 ماہ کا ہوتا ہے تو وہ دودھ کے دانت نکالنا شروع کرتا ہے صحیح، اور ایرپشن شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ 2 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے اپنے منہ میں 20 دانت مکمل کر چکا ہوتا ہے۔ اس میں 10 دانت نیچے والے جبڑے میں ہوتے ہیں اور 10 اوپر والے جبڑے میں ہوتے ہیں۔ صحیح، یہ دانت اس بچے کے ساتھ 6 سال یا 6.5 سال کی عمر تک چلتے ہیں۔ جب بچہ 6.5 سال کا ہو جاتا ہے تو اس وقت سب سے پہلے بغیر کسی دانت کے گرے فرسٹ مولر آ جاتی ہے منہ میں، یعنی پہلی پکی داڑھ جو ہے وہ منہ میں آ جاتی ہے، صحیح، اور وہ ہر سائڈ پہ ایک ہوتی ہے، ایک داڑھ جو رائٹ پہ آئے گی، ایک لیفٹ پہ نیچے، پھر اسی طرح ایک رائٹ اپر پہ اور ایک رائٹ نیچے، لیفٹ اپر پہ۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح پکی 4 داڑھیں آتی ہیں، تب بچے کی عمر 6.5 سال ہوتی ہے۔ جیسے ہی بچہ 7 سال میں آتا ہے تو فرنٹ والے جو دانت ہوتے ہیں اس کے سینٹرل لیٹرلز وہ بھی موبائل ہو جاتے ہیں، ہل جاتے ہیں، اور پھر وہ آہستہ آہستہ شیڈ ہوتے ہیں اور ایرپشن کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو مکمل دانت 32 ہونے ہیں، اس میں تو ٹوٹل جو ہے نا وہ 18 ایئرز تک آدمی چلا جاتا ہے، لیکن 12 سال تک جو ہے وہ ڈینٹیشن کمپلیٹ ہو چکی ہوتی ہے۔ 12 سال کے بچے کے منہ میں دودھ کا کوئی دانت نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ ایک عقل داڑھ کا ایک ہم کہتے ہیں کہ یہ عقل داڑھ ہے، یہ اس میں درد ہو گیا، اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیں، وہ اسے میڈیکلی کیا کہتے ہیں اور یہ درد کیوں ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں؟ جی میں بتاتا ہوں کہ عقل دانت کو عقل دانت یا عقل داڑھ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے ایرپٹ ہونے کی ایج جو ہے وہ لاشعوری والی نہیں ہے۔ صحیح، انسان اس وقت عقل مند ہوتا ہے، باشعور ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے وہ چونکہ اس سٹیج پہ اس ایج میں آ کے وہ ایرپٹ ہوتی ہے تو لہٰذا وہ عقل دانت ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں نے اس کا نام رکھا ہوا ہے، جی جی، اور ہم ڈینٹسٹری میں بھی ویسے اس کو وزڈم مولر کے نام سے ہی جانتے ہیں۔ اچھا اور سر ایک منٹ، جی اور جو ہے نا وہ عقل دانت کی پین کے حوالے سے بھی آپ نے مجھ سے سوال کیا، تو وہ میں عرض کرتا چلوں کہ جب 28 دانت مکمل ہو جاتے ہیں تو جو عقل دانت ہے یعنی 28واں 29واں اور 30واں دانت جو ہوتے ہیں، 31 32 دانت جو ہوتے ہیں، یہ 4 دانت جو اینڈ پہ آنے ہوتے ہیں، ان کے لیے ذرا جگہ کم بچ جاتی جبڑے میں، اس وجہ سے جو ان کی ایرپشن ہے اس میں پیشنٹ زیادہ پین فیل کرتا ہے۔ صحیح ہو گیا، بس یہ وجہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ دانتوں کی صفائی کا جو بہترین طریقہ ہے کہ برش کیسے کیا جانا چاہیے، اور اس حوالے سے آپ اگر ماڈل کے ذریعے ہمارے ناظرین کو جی ماڈل جو ہے نا وہ میں بتا سکیں تاکہ ہمیں دانتوں کی صفائی کا بہتر طریقہ معلوم ہو سکے۔ جی بڑا اہم سوال آپ نے کیا کہ دانتوں کو برش کرنے کا درست طریقہ کیا ہے۔ ایک انگریز ڈینٹسٹ ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر ایف جے فلر، انہوں نے اپنی کتاب ٹوتھ مارفالوجی کے اندر ایک طریقہ جو ہے وہ مرتب کیا ہے، تو اسی کو میں اس ماڈل اور برش کے تھرو میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ جو برش کرنے کا درست طریقہ ہے وہ کیا ہے، دانت کی کون سی سرفیس پہ کیسے برش لگانا چاہیے، وہ میں آپ کو ماڈل سے بتا دیتا ہوں۔ تو یہ ہمارے ہاتھ میں ایک ماڈل ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ جو انسان کے نیچے والے جبڑے میں فرنٹ والے 6 دانت ہیں، ان کو ہم نے اندر والی سائڈ سے ایسے برش پکڑنا ہے 45 اینگل پہ، اور نیچے سے لے کے اوپر تک ہم نے اس طرح اپنے ہاتھ میں برش کو روٹیٹ کرنا ہے فرام باٹم ٹو ٹاپ، اور یہ جو ہم ٹرمز کر رہے ہیں یہ کم از کم 20 ٹائم ہونی چاہیے۔ 20 مرتبہ اگر آپ اس طریقے سے برش لگاتے ہیں تو ہمارے نیچے والے جبڑے میں جو فرنٹ والے دانت ہیں وہ لنگول سائڈ سے کلیئر ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے زبان کو تھوڑا دائیں طرف موو کیجئے اور برش کو دانتوں کی اندرونی سائڈ پہ لے جائیے، اور فرنٹ اینڈ بیک کی پوزیشن میں آپ نے 20 مرتبہ برش کو موو کرنا ہے، تو یہ دانتوں کی اندرونی سائڈ جو ہے وہ کلیئر ہو رہی ہے۔ پھر اسی طرح اپنی زبان کو تھوڑا لیفٹ پہ موو کیجئے، اور پھر سے اپنے برش کو اندر والی سائڈ پہ فرنٹ اینڈ بیک کی پوزیشن سے آپ نے موو کرنا ہے۔
اور یہ آپ کی انٹرنل والز جو ہیں وہ صاف ہو گئیں۔ اب آپ اپنے جو جبڑا ہے اوپر والا اس کو ساتھ ملا لیجئے۔ اب ہم فرنٹ پہ آ جاتے ہیں۔ فرنٹ پہ برش کرنے کا طریقہ جو ہے وہ دو طریقے ہیں، آپ اس کو روٹیٹری پوزیشن میں بھی لے کے چل سکتے ہیں اور اوپر نیچے کی پوزیشن میں بھی ہم برش کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ اپنے کینائن یعنی جسے مکھڑا دانت کہتے ہیں اس کی طرف آتے ہیں تو اس میں آپ نے برش کو روٹیٹری پوزیشن میں لے جانا ہے۔ جب آپ اس طرح سے برش کو گول گول گھما رہے ہوں تو آپ کو محسوس ہونا چاہیے کہ ہمارے برش کے جو برسٹلز ہیں یہ دو دانتوں کے درمیان گھس کے اچھے طریقے سے صفائی کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنی رائٹ سائڈ پہ آئیں گے اور یہی روٹیٹری پوزیشن رائٹ سائڈ پہ بنے گی۔ آپ اوپر والے جبڑے میں چلے جائیے اور وہاں پہ جیسے ہم نے نیچے والے دانتوں کو کلیئر کیا تھا اس طرح اسی طرح آپ نے اوپر والے جبڑے کو بھی ایسے ہی کلیئر کرنا ہے، فرام باٹم ٹو ٹاپ، فرام سروائیکل نیک ٹو دا ایج۔ اور پھر جو داڑھیں ہیں وہ ہم اپنے پاکستانی طریقے کے مطابق ہی صاف کریں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی دوران میں آپ سے ایک کوشچن اور بھی لینا چاہوں گا کہ مارکیٹ میں تین طرح کے برش ہوتے ہیں، ایک سافٹ، ایک میڈیم اور ایک ہارڈ۔ جی، کس طرح کا برش جو ہے کون استعمال کرتا ہے؟ سافٹ جو ہے وہ کون استعمال کرے، میڈیم کون کرے، اور لارج جو ہارڈ ہے وہ کون کرے؟ اس حوالے سے آپ ذرا۔ جی ضرور۔ جو برش ہے یہ سافٹ یوز کرنا چاہیے کوالٹی میں بھی، صحیح، اور سافٹ ہینڈ یوز کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ زور سے دانتوں کو برش کرنے سے ہمارے مسوڑے بھی زخمی ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ میڈیم برش وہ لوگ یوز کرتے ہیں جو کسی نہ کسی بیڈ ہیبٹ میں مبتلا ہوتے ہیں، جیسے اسموکنگ ہے، یا جیسے نسوار کا استعمال ہے، یا جیسے بٹل لکوڈ یوز کرتے ہیں، یا پان وغیرہ استعمال کرتے ہیں، نٹس وغیرہ یوز کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے دانتوں پہ داغ تھوڑے پکے ہوتے ہیں، تو وہ میڈیم یا میڈیم سے اوپر چلے جاتے ہیں، وہ ہارڈ برش یوز کرتے ہیں۔ لیکن ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو ہارڈ برش ہمارے انیمل کو رف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دانت کے اوپر جو چمک رکھی ہے، جو گلیز رکھی ہوئی ہے، ہارڈ برش اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس لیے سافٹ برش یوز کیجئے۔ برش کی جو شیپ ہے وہ ایسی آپ چوز کیجئے جو آپ کے عقل دانت تک پہنچتی ہو ایزیلی۔ ایسا برش نہ لیجئے جو 28 دانتوں کو تو صاف کرتا ہو لیکن عقل دانت تک وہ نہ پہنچ پاتا ہو اپنی شیپ کی وجہ سے، اور سافٹ ہینڈ برش یوز کرنا چاہیے۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب، بڑا اچھے انداز میں آپ نے دانتوں کی صفائی کے حوالے سے ہمیں بتایا۔ ڈاکٹر صاحب ایک کوشچن اور آخر میں آپ سے لینا چاہوں گا کہ دانت جو نکلوایا جاتا ہے، کیا نیا دانت بھی بنایا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے کیا مٹیریل استعمال کرتے ہیں؟ یہ اس حوالے سے جی، ایسا دانت جس کو ڈاکٹر نکلوانے کا مشورہ دے چکا ہے اس کو فی الفور نکلوانا چاہیے، اور جب آپ وہ دانت نکلوا چکے ہوں تو سوائے آخری 4 دانتوں کے جنہیں وزڈم مولر کہا جاتا ہے ان کو نیا لگوانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ صرف اگلے 28 دانت جو ہیں ان میں سے اگر آپ کا کوئی دانت نکلا ہے تو نکلوانے کے ٹھیک 3 ماہ کے بعد آپ ماپ دے کے وہاں پہ دانت لگوا سکتے ہیں۔ اور رہی بات میٹیریل کی، تو میٹیریل جو ہیں وہ مختلف قسم کے استعمال ہوتے ہیں، ان میں سے میں 2 کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ ایک جو دانت ہوتے ہیں وہ ایکریلک میٹیریل کے ہوتے ہیں، اور ایکریلک کی اگزامپل بالکل ہماری ایک فائن پلاسٹک کی طرح ہوتی ہے، اور وہ کوئی ایسا میٹیریل دانتوں کو میک کرنے میں نہیں استعمال کیا گیا ہوتا جو مضر صحت ہو، یا پھر جو کسی جو ہے نا وہ حرام قرار کردہ چیز کی ہڈی وغیرہ سے جو ہے نا وہ بنا ہو۔ اس طرح کے مقولے اکثر عوام میں مشہور ہو جاتے ہیں، تو یہ آپ اپنے ذہن کو اس طرح کی چیزوں سے صاف رکھیے۔ ہمارا جو میٹیریل ہے وہ ایکریلک ہوتا ہے، وہ ایکریلک کے جو دانت ہیں وہ اتار کے صاف کیے جا سکتے ہیں۔ اس میں جیسے میرے ہاتھ میں ماڈل ہے، یہ بھی ایکریلک کے دانت ہیں اور ایکریلک کی ہی پلیٹ ہیں۔ اور اگر ہم فکس دانتوں کی طرف چلے جاتے ہیں تو جو فکس دانت ہیں وہ پورسلین یعنی پتھر کے دانت ہوتے ہیں، صحیح ڈاکٹر صاحب، اور ان میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آخر میں بس ایک اور سوال یہ کہ وہ بتیسی جسے کہتے ہیں ہم، مجھے خیال آ گیا
کہ اس حوالے سے بھی ارشاد فرما دیں کہ کیا وہ بھی آپ یعنی کہ اپنے پیشنٹ کو ریکمینڈ کرتے ہیں، وہ کب کرتے ہیں، اور اس حوالے سے؟ یہ نذیر صاحب، یہ جو میرے ہاتھ میں ماڈل ہے اس کو بتیسی کہا جاتا ہے، چونکہ ہوتے تو اس میں 28 دانت ہیں، کبھی بھی 32 دانت نقل سیٹ میں نہیں ہوتے، 28 دانت ہی ہوتے ہیں۔ وزڈم مولر چونکہ کھانا کھانے یا چبانے میں اتنا اہم رول ادا نہیں کرتا، وہ بہت پیچھے ہوتا ہے، تو ہمارے جو نقل دانت ہے وہ لگانے کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ ہمارے وہ پیشنٹ جن کے منہ میں کوئی دانت نہیں رہا وہ ان نقل دانتوں سے اچھے طریقے سے اپنے کھانے کو چیو کر سکیں۔ تو یہ بتیسی میرے ہاتھ میں جو ہے نا وہ میں نے پکڑی ہوئی ہے، اس کو بتیسی بولتے ہیں، یعنی کہ 32 دانت مکمل کرنا، اور یہ صرف اسی وقت لگائی جاتی ہے جب پیشنٹ کے منہ میں کوئی دانت نہیں رہتا۔ صحیح، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں دانتوں کی صحت کے حوالے سے ہمیں بڑا خوبصورت ہمیں اور ناظرین کو بتایا۔ ناظرین کا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی صحت کے حوالے سے ضرور کانشیس ہونا چاہیے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو صحت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو روشن اصول جو دین اسلام نے ہمیں بتائے ان کو بھی اپنایا جائے، اور میڈیکلی جو ہمیں ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں ان اصولوں پر بھی اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ناظرین کرام، آج کے اس خوبصورت پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان محمد نذیر سیالوی کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔